अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, 4 रोज से 11 लाशें लिए बेयार और मददगार मुतासरा खानदान वजीर आजम का इंतजार कर रहे हैं। रियासत मदीना की मिसालें देने वाले वजीर आजम का यकबख्ता सर्दी में वो माएँ इंतजार करती रही, वो बहनें और बेटियां इंतजार करती रही कि जिनके घर में अब कोई मर्द जिंदा नहीं बचा। हजारा बरादरी वाले उस इमरान खान का इंतजार करते रहे कि जिसने वादा किया था कि वजीर आजम बनने के बाद 1 महीने में उनके साथ होने वाले जुल्म का खात्मा कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह हम इलेक्शन स्वीप करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे और उसके बाद मेरा वादा है आपसे इंशाल्लाह। देखेंगे कितनी देर रहते हैं, ये महीने के अंदर ना खत्म हुआ, आप देखें। नाज़रीन, हजारा बरादरी उसी इमरान खान का इंतजार करती रही जो अब 2.5 साल से वजीर आजम है और उन पर जुल्म जारी है। आज ये हजारा बरादरी जो 4 रोज से अपने प्यारों की लाशें लेकर बैठे हैं, उसी इमरान खान का इंतजार करती रही कि जो माजी में कहा करता था कि जो लाशें लेकर बैठे हैं वजीर आजम उनके पास क्यों नहीं आते। आसिफ जरदारी इस मुल्क का सदर है, उसने अपने एक करप्ट आदमी को जो रेंटल पावर में है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। वो क्यों पावर में बैठा हुआ है? वो कितनी दफा वो बलूचिस्तान आया है, कितनी दफा वो फाटा गया है, क्यों नहीं वो आता इस वक्त लोगों के जो जिनसे तकलीफ देखे, जो बेचारे लाशें लेके बैठे हुए लोग। मेरे कप्तान, इस अवाम ने आपको उन्हीं वादों और तब्दीली के नारों पर वोट दिया था। जो उम्मीद आपसे इस अवाम ने लगाई, ऐसा नहीं है कि यह मुमकिन नहीं। न्यूजीलैंड में जब एक इंतहा पसंद ने 50 बेगुनाहों की लाशें गिराई तो उस मुल्क की खातून वजीर आजम ने जो रवैया अपनाया, एक मुतहर्रिक स्टेट्समैन का रूप सामने आया। मेरे कप्तान, कुछ सीखें। न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने इस गैर मामूली साने के बाद अपने वजीरों को नहीं भेजा, बल्कि रंग व नस्ल और मजहब के तासुब को शिकस्त देने के लिए फौरी तौर पर खुद मुतासरा खानदानों के पास पहुंची, उन्हें गले से लगाया, उनकी दाद रसी की। मेरे कप्तान, कुछ सीखें। न्यूजीलैंड में इंतहा पसंदाना सोच को कुचलने के लिए, मजहबी हम आहंगी और इंसानियत को बचाने के लिए वहां की वजीर आजम ने मुसलमानों का लिबास अपनाया ताकि ऐसा सानिया कभी उस सरजमीन पर दोबारा ना हो। मेरे कप्तान, कुछ सीखें। इस इंसानियत सोच वाक़े को बैरूनी अनासर की साजिश कहने के बजाय न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने अपने किरदार और रवैये से साने के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर लवाहिकीन को यकीन दिलाया कि वो इस मुल्क में महफूज हैं। मेरे कप्तान, कुछ सीखें। पार्लियामेंट के इजलास को तिलावत कुरान पाक से शुरू करवा कर जुम्मे के इज्तिमा में शरीक होकर आजान रेडियो पर नशर करने के गैर रिवायती फैसले करने से इस्लाम दुश्मन इस ज़हनियत को हमेशा के लिए कुचल दिया जिससे मुल्क को खतरा दोचार था। मेरे कप्तान, आप भी कुछ सीखें। कातिल के खिलाफ तमाम इदारों को ऐसे मुतहर्रिक किया कि कातिल के पास जुर्म कबूल करने के अलावा कोई रास्ता न बचा और पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदाना सोच का ताल्लुक किसी भी मजहब से नहीं होता। मेरे कप्तान, कुछ सीखें। न्यूजीलैंड के वजीर आजम के बरवक्त देरलाना और गैर मामूली फैसलों से हुकूमत, अवाम और मीडिया ने एक ही बार में मुल्क में इंतशार और खलफशार को जड़ से उखाड़ फेंका। इस कौमी लीडर की हिम्मत और बहादुरी से मेरे कप्तान, आप भी कुछ सीखें। अगर किसी भी मुल्क का लीडर अपने लोगों के दुख में ताज़ियती पैगाम के बजाय उनके दुख दर्द में उन्हें गले से लगाए, उनके कातिलों को अंजाम तक पहुंचाए, तो वो कौम अपने इस लीडर को एक बार नहीं बार बार वजीर आजम बनाती है, जैसे न्यूजीलैंड की गैरतमंद वजीर आजम को अवाम ने बार बार मुंतखब किया। मेरे कप्तान, कुछ सीखें, कहीं देर ना हो जाए। नाज़रीन, आखिर क्या वजह है कि मेरे कप्तान सीख नहीं रहे? मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज चौथा दिन है लेकिन वजीर आजम कोयटा नहीं पहुंच सके। आज अलबत्ता वजीर आला बलोचिस्तान वहां पर जरूर पहुंचे, उन्होंने मुज़ाकरात भी किए हजारा बरादरी के साथ, लेकिन इसके बावजूद बात नहीं बनी और मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है कि वजीर आजम खुद यहाँ पर तशरीफ लाएं, लेकिन चौथा दिन हो चुका है, वजीर आजम नहीं पहुंच सके। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलूशा खान साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिका बुखारी साहबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों ख़वातीन का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मलिका बुखारी साहबा से मैं पूछना चाहूँगा, मलिका बुखारी साहबा, चौथा दिन हो चुका है, अब तक आपके गालिबन दो वफाकी वजीर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली शेख रशीद साहब भी जा चुके हैं,
اتنے لوگوں کی لسٹ چلی گئی, وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی چلے گئے, لیکن مظاہرین کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم کو خود آنا چاہیے. آخر وجہ کیا ہے, وزیر اعظم خود کیوں نہیں جانا چاہتے وہاں پر؟ جی بہت شکریہ منصور. دیکھیے منصور, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہزارہ برادری, ہمارے جو برادر ہیں, ہمارے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, ان کے ساتھ جو سانحہ ہوا ہے اس کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ اشکبار ہے. ہم بھی دکھ کا شکار ہیں, اور وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹر سے آج ایک اہم میسج دیا ہے کہ وہ اپنے ہزارہ کی جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں, ان کے دکھ میں ان کے ساتھ شامل ہیں. اور پہلے بھی وزیر اعظم ایک سانحہ ہونے پر وہاں گئے تھے, اور انشاءاللہ وہ ضرور وہاں جائیں گے. دیگر وزراء جیسے آپ نے بتایا وہاں گئے, یکجہتی کا اظہار کیا اور ان سے گزارش کی, اور میں نے دیکھا کہ علی زیدی صاحب نے تو ہاتھ جوڑ کر ان سے گزارش کی کہ آپ خدارا اپنے جو لاشیں ہیں, جو شہداء ہیں, ان کی تدفین کر دیجئے, ایک اسلامی فریضہ ہے اس کو مکمل کر دیجئے. اور جہاں تک وزیر اعظم کے جانے کی بات, دیکھیے منصور, وزیر اعظم نے ہمیشہ جو قیادت کی ہے پاکستان کی عوام کی, وہ بہت ہی اچھے طریقے سے کی ہے, بہت ہی کمپیشنٹ طریقے سے کی ہے. ان کی قیادت ہمیشہ احساس پر مبنی ہوتی ہے, اور وزیر اعظم اس بات کو کنسیڈر کر رہے ہیں, اور جب بھی صحیح موقع آئے گا تو وزیر اعظم وہاں جائیں گے. ہمارے اپوزیشن کے رہنما یہاں موجود ہیں. یہ جو آپ فرما رہی ہیں ملکہ صاحبہ, جو آپ فرما رہی ہیں کہ صحیح موقع آئے گا, یہ صحیح موقع کس طرح بنے گا؟ ابھی صحیح کیوں نہیں ہے, اور بعد میں کس طرح صحیح ہو جائے گا؟ دیکھیے منصور, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کی صورتحال سے آپ بھی واقف ہیں. بلوچستان کے اندر یہ جو سانحہ ہے, جو ہزارہ شیعاز کی ٹارگٹڈ کلنگ ہے, جو ان کا جینوسائیڈ ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ تسلسل سے جاری ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ دشمن ملک جو ہے وہاں پہ فرقہ واریت بھی پھیلا رہا ہے, اور ہم اس پہ زیر غور ہیں. وزیر اعظم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں, اور جیسے ہی صحیح وقت آئے گا, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا, وہاں جائیں گے. لیکن میری ایک گزارش ہے آپ کے پروگرام کے توسل سے, دونوں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے رہنما ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, کہ خدارہ اس ایشو کے اوپر اور لاشوں کے اوپر اور شہداء کے اوپر آپ سیاست نہ کیجئے. ہم ایسے مواقع کو جانتے ہیں, ایسے دیگر سانحہ کو جانتے ہیں جہاں حکمران وقت نے کبھی بھی شمولیت نہیں کی. 2017 میں یہ ہوا, 2014 میں اٹیک ہوا تھا, لیکن اس وقت کے منتخب وزیر اعظم نہیں گئے تھے. اب آپ یہ مدعا اٹھا رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایشو زیر غور ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں خود چل کے آؤں گا, لیکن صرف گزارش کر رہے ہیں کہ تدفین کو میرے آنے سے منسلک نہ کیجیے. ملکہ صاحبہ, میں نے آپ کی ساری بات ایکسیپٹیبل, آئی ایم ناٹ ڈس ایگرینگ ود واٹ یو آر سیئنگ. میرا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ ابھی صحیح وقت کیوں نہیں ہے. اب جسٹ گیو می ریزن, تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے نا بھائی یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نہیں آ سکتے, تو تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے, تاکہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ بھائی آخر اتنا ڈیلے ہو رہا ہے تو کیا وجہ ہے, صحیح وقت کیوں نہیں ہے. یہ جس کی بات ہو رہی ہے کہ جی صحیح وقت آئے گا, صحیح وقت کیوں نہیں ہے اس وقت, واٹس رانگ؟ دیکھیے منصور, یہ وزیر اعظم کا, دیکھیں آپ اس بات پہ انسسٹ کر رہے ہیں, اور میرے پاس جو جوابات تھے میں آپ کو دے چکی ہوں, اور میں کہہ چکی ہوں کہ وہی ایک عوامی نمائندے ہیں, اور وہی ایک ماضی میں ایک لیڈر ہیں جو ہزارہ شیعاز کے پاس خود چل کر گئے تھے, اور دوبارہ جائیں گے. اور یہ ان کا فیصلہ ہے, یہ دیگر قیادت کا فیصلہ ہے کہ جب صحیح وقت ہوگا وہ جائیں گے. اور گزارش کر رہے ہیں کہ اس وقت تک آپ تدفین کو میرے آنے سے منسلک نہ کیجئے. ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے دکھ میں شامل ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ حسینی ہیں, ان کے ساتھ یزید وقت نے ان کا قتل کیا ہے, قتل عام کیا ہے, اس کی مذمت کر رہے ہیں. دکھ میں ان کے ساتھ ہیں, ان کے غم میں شریک ہیں. وزراء کو بھیجا ہے اور خود بھی چل کر جائیں گے. اس کی ڈیٹ نہیں آئی, لیکن وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ میں ہزارہ کے ساتھ یکجہتی دکھانے کے لیے نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا ہے کہ میں خود چل کے آؤں گا, خدارہ تدفین کو میرے آنے سے منسلک نہ کیجیے. ایک ہی گزارش ہے, اور وزراء ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں اپنے ہزارہ بھائیوں بہنوں سے کہ اپنے لواحقین کو, اپنے شہداء کو آپ ان کی تدفین کر دیجئے, اور جلد از جلد یہ اسلامی فریضہ ادا کر دیجئے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں we are just running around circles. عظمہ صاحبہ, وہ گفتگو تو خیر ساری آپ نے خود بھی سنی ہے, لیکن ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ انہوں نے کہا کہ آج ٹویٹ بھی کیا ہے, پرائم منسٹر نے ٹویٹ کر کے اظہار ہمدردی بھی کیا ہے, کہ تعزیت کی ہے انہوں نے, ان کا بھی دل بڑا دکھی ہے اس سارے معاملے کے اوپر. صحیح وقت کے اوپر پرائم منسٹر جائیں گے. منصور شکریہ. میں تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں بات شروع کہاں سے کروں, اور لفظوں کا ایک مناسب چناؤ کیسے رکھوں اس پوری بات سننے کے بعد. جو صحیح موقع آپ نے سنا ہے نا, مطلب آپ یہ دیکھیے کہ لاشیں 4 دن سے, ان کی بیوی بچے چھوٹے سب تب
ایک سڑکوں پہ بیٹھے ہیں, ایک ان کے پاس پہلے دکھ ہے اپنے پیاروں کے جانے کا, اس کے ساتھ ایک موسم کی سختی ہے, اور اس کے بعد ایک بے حسی ہے جس کا کوئی, مجھے یہ بتائیے کیا عمران خان کے جانے سے وہ واپس آ جائیں گے لوگ؟ نہیں, واپس نہیں آئیں گے. لیکن ایک ہیڈ آف سٹیٹ جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر, اور وہ سمجھتے ہیں لوائقین کہ اگر وزیر اعظم کی شکل دیکھنے سے یا ان کے آ جانے سے ان کے اگر دکھوں میں کمی ہوتی ہے تو کون سا بڑا پہاڑ ہے, کیا چیز مانے ہیں. اب انہوں نے بڑی آرام سے کہہ دیا سیاست نہ کرے. اگر سیاست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں عمران خان کو بخش دوں کہ ٹھیک ہے بھائی تم سینٹ کے لیے میٹنگز کرو, آج تم نے اسپیکر سے بھی میٹنگ کی, گورنر والوں کو اس کو بھی بلایا ہوا تھا, کے پی کے کو بھی, سینٹ کے الیکشن کے لیے تو میٹنگ کرو, وہ جائز ہے. لیکن یہ لاشیں جو پڑی ہیں, یہ لاشیں صرف ان پہ بوجھ نہیں ہے گھر والوں پہ, یہ ہم سب پہ بوجھ ہے. ہم سب پہ وہ لاشیں جب تک زمین کے سپرد نہیں ہو جاتی وہ ہم سب پہ جو ہے وہ بوجھ ہے. اس وزیر اعظم پہ بھی بوجھ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کون سا کام ہے. پھر جو دو باتیں میں نے سنی, میرے یقین مانو, اگر میرے بس میں ہونا میں ان کے گریبان پکڑوں اور میں انہیں پوچھوں. اب مجھے بتائیے, کل شیخ رشید صاحب نے جو اس کیبنٹ میٹنگ میں کہا, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں, وزیر اعظم دیکھیں ہر واقعے پہ چلنا شروع کر دے. شرم نہیں آتی شیخ رشید کو؟ اس کا اگر آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کے مر جانے کو کوئی واقعات ہوتے رہتے ہیں. اسامہ ستی جو ہے وہ تو ان کا اپنا ورکر تھا, اس کے لیے یہ جو ہے وہ تعزیت کرنے کی. ٹویٹر کا جو وزیر اعظم ہے نا, اس کا پرابلم یہ ہے چونکہ یہ عوام سے الیکٹ ہو کے نہیں آیا, اور جب ہم پوچھیں ان کی نااہلی کی بات کریں اور اس ایشو پہ اگر میں ان کا گریبان نہ پکڑوں تو کیا کروں؟ آپ کے پاس کتوں کے ساتھ کھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے, آپ کے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے, آپ کے پاس انسانوں کے مرنے کے ان کی تعزیت پہ جانے کا ٹائم نہیں ہے. دوسری بات, کل زلفی بخاری صاحب نے کیا کہا, جس پہ کہیے نا ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں. زلفی بخاری صاحب کا کلپ آن ریکارڈ موجود ہے, وہ کہہ رہے ہیں کیا فائدہ دیں گے اگر ایک منٹ دیکھ لیں ذرا وہ پہلے فائدہ لینا ہے انہوں نے. اچھا, اس میں دو مختلف ورژنز ہیں. میں ذرا ناظرین پہلے آپ ذرا, کیونکہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, آپ ذرا پہلے کلپ سن لیجئے, اس کے بعد میں مزید بات کرتا ہوں. ذرا سن لیجئے گا زلفی بخاری صاحب کی جو گفتگو ہے. آپ کیا فائدہ دیں گے کہ وہ آئیں گے اور نہیں؟ آپ کیا ذمہ داری لیں گے کہ آئیں گے اور آنے سے فائدہ ہوگا؟ آپ پروبیبلٹی دیکھ لیتے ہیں. نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آ جائیں یہاں کم از کم شہداء کے لواحقین کو تسلیم تو ملے گی, سکون تو ملے گا. بالکل, لیکن ان کے مطابق نہیں ہے جس طرح آپ لے آ رہے ہیں, ان سے پہلے بھی تو آج کی کوئی شہید ہوگا وہ کہے گا ہم ایسا چلے, ہم ایسا نہیں چلتا. آپ رکھتی نہیں ہیں اور آپ ہمارے پاس جان سے خمسائے گا, لیکن وہ بھی آپ سے یہ گفتگو. جی اب آپ دیکھیے بات کی. کیا فائدہ دیں گے وزیر اعظم کو؟ فائدہ دیں گے یہ لواحقین جو اپنی لاشیں لے کے بیٹھے وہ فائدہ دیں گے, اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں نا کوئی اور واقعہ ہو جائے گا تو وزیر اعظم کو پھر آنا پڑے گا. اور بھائی وزیر اعظم کیوں ہے؟ وہ اگر غریب آدمی کا جن کے لوگ مر گئے ہیں ان کے آنسو نہیں پہنچ سکتا تو وہ کس چیز کا وزیر اعظم ہے؟ صاحبہ کہہ رہی ہے آپ کے دور حکومت میں بھی وزیر اعظم نہیں, منصور آپ مجھے موقع دیجیے اس بات کا جواب دینے کا. اور ہمارے دور حکومت میں بھی جب یہ سانیہ ہوا, میں یہ کہہ رہی ہوں دیکھیے اگر ہر چیز کی آپ کو فکر ہے, آپ نے صرف آپ کی فکر یہ ہے کہ ترجمانوں کو میں نے ٹریننگ کیسے دینی ہے, اگر آپ کی فکر ہے سینٹ کے الیکشن میں توڑ جوڑ کیسے کرنا ہے, یہ سب کرنے کی فکر ہے آپ کے پاس یہ فکر نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر, یہ آج سے نہیں ہے نا, یہ سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے, تو پھر بلوچستان میں جو لوگ حکمران ہیں پھر ان کا گریبان پکڑے. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ کل دبئی سے تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ تعالی. اچھا, میں اس پہ پلویشا صاحبہ یہ جو دو چیزیں ہیں, میں ان کو نہ پوچھیں. دو چیزیں, زلفی بخاری صاحب والی جو بات ہے نا, میں نے اس پہ تھوڑی سی بات کی ہے, میں اس لیے میں کیٹیگوریکلی رپورٹ کر سکتا ہوں اس معاملے کے اوپر. زلفی بخاری صاحب کے ساتھ تھوڑا سا ایشو ہے اردو کا. وہ انگلینڈ میں رہے ہیں, وہ بیسکلی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر کے آنے سے کیا یہ واقعات رک جائیں گے, کیا اس کے بعد یہ معاملہ اسی طرح تھم جائے گا؟ کیا بات کر رہے ہو منصور؟ کسی کے لواحقین سے تعزیت کرنے میں تو فائدہ ہوتا ہے, اس میں کون سی زبان کی وہ بار ہوتی ہے؟ چوائس آف ورڈز غلط تھا. خدا نخواستہ ہمارے گھروں میں ہو, ان کے گھروں میں ہو تو یہ ایسے پوچھیں گے. میں آپ کی بات صحیح, لیکن میں پلوشا صاحبہ مائی پوائنٹ ہے کہ زلفی صاحب کے جو پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ یہ ہے کہ چوائس آف ورڈ شاید غلط ہو گیا تھا, لیکن دس از ناٹ واٹ ہی مینٹ. جو بیسکلی اس میں سے مطلب نکل رہا ہے کہ جی آپ ہمیں کیا فائدہ دیں گے, بیسکلی یو کانٹ سے سچ اے ہارٹ لیس. اور اگلی لائن بھی بولو نا کہ ایسے واقعات ہوتے رہیں گے تو وزیر اعظم ہر جگہ جائیں. نہیں, وزیر اعظم کو شکل دیکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے بنی گالہ میں بٹھانے کے لیے. جی پلوشا صاحبہ, جی کمال ہے. پہلے یہ اگر میں آپ کی بات کروں تو اگر انہیں اردو نہیں آتی
اور وہ ساری زندگی انگلینڈ رہے ہیں اور انہیں یہاں کی روایات اور نہیں ہے پسند کیا گیا کیا گیا. اچھا پلوچا صاحبہ وی کانٹ ہیئر یو پراپرلی, وی کانٹ ہیئر. آپ ذرا یا تو قریب آ جائیے فون کے تاکہ ہم آپ کی آواز صحیح طرح آ سکے. جی دیکھیے میں کہہ رہی ہوں جی منصور اگر آپ مجھے جی بولیے. میں ملکہ صاحب جی پلوچا صاحب آپ بولیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر زلفی آپ کی بات مان لی جائے, زلفی بخاری کی بات مان لی جائے, وہ ساری زندگی لندن رہے ہیں, ان کو اردو نہیں آتی, انہیں یہاں کی روایات کا علم نہیں ہے, تو بات یہ ہے کہ پھر انہیں اتنے سینسٹیو مسئلے میں حساس معاملے کیوں چنا گیا کہ وہ یہاں سے جائیں اور جا کر ان لوگوں سے ملیں, جب انہیں تعزیت کرنے کا بھی اگر آپ کے مطابق کیا ان کے مطابق آپ نے رپورٹنگ کی ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جس کی گلے کٹی لاشیں پڑی ہوں, کٹی ہوئی لاشیں جو ہیں وہ کسی کو فائدہ کیا دے سکتی ہیں, اور یہ لاشیں کن کی ہیں, کانکنوں کی ہیں, مزدوروں کی ہیں. عام مزدور کوئلے کی جو کان ہے اس میں تو کام بھی نہیں کرتا, یہ وہی کرتا ہے جو غریب ترین ہوتا ہے. تو لاشوں سے فائدہ مانگنا, اگر ان کو یہ نہیں علم کہ یہ غلط بات ہے تو ان کو کوئٹہ نہیں بھیجنا چاہیے تھا, انہیں مچ نہیں جانا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے, یہ وہی ہے جو پہلے روزویلٹ ہوٹل پر ان کا جو تھا ایک نظر تھی, وہاں سے میں ان کی بات ماننے کو بالکل تیار نہیں ہوں. کوئی بھی مسلمان ہو, کوئی بھی پاکستانی ہو, اگر وہ پاکستانی روایتوں سے واقف ہی نہیں ہے تو یہاں وہ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پہلے وہاں بھی انہیں امپورٹ کیا گیا ہے, ہر جگہ بھیک نہیں مانگی جاتی منصور, لاشوں سے بھیک نہیں ملتی. وہ کیا فائدہ دیں گے, وہ کیا فائدے کا مطلب پورے پاکستان کے ہر بچے کو, ہر انسان کو جس کا پاکستان سے ذرا بھی تعلق ہے اسے آتا ہے. چلے یہ بھی سمجھ لیا کہ غلط ہے, تو پھر اگلا جملہ جو ان کا ہے کہ کیا کہیں کوئی اور کہیں شہید ہو جائے یا کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو کیا وزیر اعظم وہاں بھی جائیں گے. اب بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ریاست ہے, اس کو میں مدینہ کہنا بھی گناہ سمجھتی ہوں میں اپنی زبان سے, مدینہ کی ریاست جو ہے اس کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتی. بات یہ ہے, آپ کو یاد ہے شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ باٹا ریٹ دے دیتے ہو, 10 لاکھ روپے دے دیتے ہو باٹا ریٹ. آج کیا ہوا, آج وہی باٹا ریٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے اسی حکومت نے جو ہے تجویز کیا. کیا یہ باٹا ریٹ ہم موٹی موٹی گردنوں کو دے سکتے ہیں؟ آٹا چینی کھا کے اس ملک کے لوگوں کو جو ہے وہ بدحال کر دیا ہے, ان کے منہ سے نوالے نکال دیے, وہ لائن پیش کریں اپنی گردنیں. پوائنٹ آ گیا پولیس صاحبہ. لیٹ us give an opportunity to ملکہ صاحبہ, وہ اس پہ جواب دینا چاہ رہی ہیں بڑی دیر سے, میں ذرا چاہوں گا ان کو موقع دیں. ملکہ صاحبہ you have listened to everything. زلفی بخاری صاحب کے ریمارکس کے اوپر جو ہے وہ بہت اعتراض کیا جا رہا ہے. جی دیکھیے منصور, پہلی بات تو یہ کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے اپوزیشن کے محترم رہنما لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں, اور اس ان کی کنورسیشن کے بعد, ان کے بیانیے کے بعد, ان کی گفتگو کے بعد یہ بات بالکل عیاں ہو گئی نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر. عظمیٰ صاحبہ نے بھی بڑے سٹرونگ الفاظ کا, سخت الفاظ کا چناؤ کیا, گریبان کی باتیں کی, اور پلوشا تو سخت الفاظ میں بات کرتی ہیں. دیکھیں جہاں تک حساسیت کی بات ہے, جہاں لاشوں کی بات ہے, دیکھیں منصور ماضی کو یاد دلانا بہت ضروری ہے. 2015 کے اندر مستنگ کا اٹیک ہوا, منتخب وزیر اعظم نواز شریف کہاں تھے؟ 2017 کے اندر اٹیک ہوا, نواز شریف کہاں تھے؟ اور بات سنیے, آپ بات سنیے, اس کے علاوہ پھر ماڈل ٹاؤن کے اندر, لاہور کے اندر سٹنگ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 79 پاکستانیوں کے اوپر گولیاں چلوائیں. عظمیٰ صاحبہ نے ان کا گریبان کیوں نہیں پکڑا, کیوں نہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا, کیوں نہیں رانا ثناء اللہ کو کہا جو اس وقت کے لا منسٹر تھے کہ آپ نے 79 پاکستانیوں کو شہید کیا, آپ کو تو جیل کے اندر بند کرنا چاہیے. یہی انہی کا دفاع کرتی رہی اور ہمیں بتا رہی ہیں کہ حساسیت کیا ہوتی ہے. دوسری طرف آپ پلوشا کو دیکھ رہے ہیں, پلوشا جانتی ہیں کہ سندھ کے اندر, تھر کے اندر کتنے 100 بچوں کی اموات ہوتی ہے غذائی قلت سے, اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ حکمران وقت. سندھ کے اوپر سال سے قیادت کون کر رہا ہے؟ اس وقت اپنے لیڈر کا گریبان کیوں نہیں پکڑتی, اس سے کیوں نہیں پوچھتی کہ تھر کے اندر اتنے 100 بچے مرتے ہیں, آپ کو تو جیل کے اندر ہونا چاہیے, آپ حکمرانی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. تو ایسی باتیں نہ کیجئے. بات صرف ایک ہے کہ پاکستان کا ہر شہری,
चाहे वो वजीर आजम हो, मेंबरान पार्लियामेंट हो या कोई आम शहरी हो, हम सब इस दुख में उनके साथ शामिल हैं। वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उनका कत्लेआम हुआ है, उनको इंसाफ दिलवाना चाहते हैं और बलोचिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं। ये दोनों रहनुमा यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछे कि जो रियासत का इदारा बलोचिस्तान को सपोर्ट करता है, बलोचिस्तान का दिफा करता है, हर रोज इनके लीडरान उसी इदारे को निशाना बनाते हैं। क्या इनके ऊपर ये लाजिम नहीं कि इदारे को मजबूत करें? क्या कि पाकिस्तान की अफवाज के बारे में मुतनाज़ा बातें ना करें, क्योंकि बलूचिस्तान को मजबूत करने में वो सबसे आगे हैं? तो फिर इन सब बातों के अंदर, लिफाजी बातों के अंदर कुछ नहीं रखा। हम सबको मिलकर, मंसूर आपके प्रोग्राम में कह रहे हैं, इस इशू का हल ढूंढना है। यहां इस प्रोग्राम के अंदर ऐसे लोग हैं जो शिया फिक्स से मुंसलिक है, हम सब इससे गुजर चुके हैं। हमारी जानें जो हैं वो हर रोज मुश्किल में होती हैं, क्योंकि हम किसी एक फिक्स से मुंसलिक हैं। तो हम भी इसको जानते हैं कि इस इशू की गहराई क्या है और हम इसका हल ढूंढना चाहते हैं पॉलिटिकल क़यादत के साथ मिलकर। लेकिन ये काफी नहीं है कि आप गिरेबान पकड़े, आप ऐसी बातें करें, वजीर आजम के बारे में नाजेबा बात करें और हमें कहें कि हमें पाकिस्तान की शिया हजारास का दुख नहीं है, हमें उनका दुख नहीं है, उनकी लाशों के बारे में हमें कोई उनकी अहमियत नहीं है। बिल्कुल है, और हम उनको इंसाफ दिलवाएंगे, इसका लॉन्ग टर्म हल ढूंढेंगे जो आप नहीं ढूंढ पाए। ठीक, अजमा साहब, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी है। माजी को भी देखना चाहिए कि क्या उस वक्त जो मुल्क के वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब, वो नहीं गए। और मलिका साहब की ये बात तो दुरुस्त है कि हमें सोल्यूशन ढूंढना है, रादर देन के एक दूसरे के ऊपर सिर्फ उंगलियां उठाते रहें, एक दूसरे के गिरबान पकड़ने की बातें करते रहें। बलूचिस्तान के वो जो हजारा बरादरी हैं, वो आप लोगों की इस लड़ाई से कोई उनको फायदा नहीं होगा। सोल्यूशन बताइए क्या? बात लड़ाई की नहीं है, बात उस बेहिसी और सफाकाना रवैये की है। मैं एक बात तो मलाइका को बता दूं, मैंने बहुत कोशिश करके ना मलाइका बहुत माइल्ड लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, इससे ज्यादा माइल्ड लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि मैं महसूस कर रही हूं वो तकलीफ। आप लोग ट्विटर पर तकलीफ महसूस करते हैं, मैं वो तकलीफ महसूस कर रही हूं घर बैठ के कि जो 6 बेटियां हैं ना, जिनका भाई था एक सिर्फ, वो बाप पहले मर चुका था, उन्होंने वो जनाजा खुद उठाने का ऐलान किया है मलाइका बीबी, और आपका वज़ीर आज़म उसकी अना इतनी ऊंची है, एक मिनट, मैंने आपकी बात सुन ली ना, उसकी आपके वज़ीर आज़म की अना इतनी ऊंची है कि वो किसी लाशों से ज्यादा ऊंची है। आपके वजीर आजम के मैंने तौहीन कर दी, मैंने कहा गिरेबान पकड़ूंगी, आपका वजीर आजम कहता था गिरेबान पकड़ा जाएगा, कुत्ता मरने पे फरात पे ये हो जाएगा, या इंसान मरे 11, और वजीर आजम जो है वो सही मौके की तलाश में है, वाकई सीरियसली। और जहां तक मॉडल टाउन की बात है, मेरी प्यारी बहन, बुलाओ ना अपने कायदे इनकलाब को। कहां है वो आपका कायदे इनकलाब? लाशें लेके आप निकली थी, आप उस वक्त पता नहीं कहां थी, लेकिन ये निकले थे, कफन लेके ये निकले थे। आज वो केस को परसू क्यों नहीं किया जाता? हम तो चाहते हैं पता चले कि ऊपर से सिर पे गोलियां कैसे लगी थी। ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है जिसको हम चाहते हैं कि सामने आए। शहबाज शरीफ ने भी इस्तीफा दिया था, जाके इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हुआ, राना सनाउल्लाह ने भी दिया था। और आपकी इत्तला के लिए, मॉडल टाउन की आंदा बात करने से पहले उसके फैक्ट्स देख लेना कि उनको आपने पूरी फेडरल, पूरी सूबाई कैबिनेट को उसमें नॉमिनेट किया FIR में, और अदालत ने उसको, आपको तो वकील है, आपको पता होना चाहिए, अदालत ने वो FIR क्वैश कर दी। तो मोहतरमा मेरी बहन, आइंदा मॉडल टाउन ये कोई पैरेलल है? ये कोई बात है? आपने सानिया साहिवाल को इंसाफ दिला दिया, वो बच्चे जो स्ट्रोमा के साथ जी रहे हैं उनको इंसाफ मिल गया, टांग पे टांग रख के वजीर आजम ताजियत करता है उन बच्चों के साथ। फिर आप मुझे कह रही हैं कि मैंने बड़ी तौहीन कर दी। भाई आपका वजीर आजम होगा नाउज़ुबिल्लाह को बहुत बड़ी चीज, मैं तो उसको इंसान समझती हूँ, और उसकी इस सफाकाना बाकी तमाम उसके जो है वो हरकतें एक तरफ, लेकिन ये जो दुख है ना कि वो लाशें हमें भी पुकार रही हैं। मलाइका महसूस करो, वो इस सख्त सर्दी में वो लाशें कब्र में नहीं जा रही हैं, उनको वो जो ये अजाब है ना, ये हम सबने भुगतना है एज ए कौम, और ये अजाब के भुगत रहे वज़ीर आज़म की शक्ल में। परवेश साहिबा, क्या ये बेहतर ना हो कि सारी पार्टीज जो है इस मामले के ऊपर जो है वो यकजा हो के इकट्ठे ही बेशक कोई वक्त बना के ही जाके उन लोगों से मिल लें, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल हो, तहरीक इंसाफ हुकूमत भी शामिल हो, नून लीग भी शामिल हो, एक यूनिटी का एक मैसेज जाएगा। APS का जब वाकया हुआ था तो उसके बाद इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब दोनों इकट्ठे बैठे थे, एक नेशनल यूनिटी का एक पैगाम गया था। अब क्यों नहीं हो सकता? अब भी तो किया जा सकता है ये। आप शायद ये भूल रहे हैं कि वही वजीर आजम है आज कश्मीर का रोना रो रहे थे थोड़ी देर पहले, जहाँ श्रीनगर हाईवे पे वो बच्चा उसामा है उसको ढूंढा गया, वहां तक कोई। मैं पलूचा साहब, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। मैं नाज़रीन एक ब्रेक लेता हूँ, पलूच की ऑडियो को भी हम ठीक करते हैं, उसके बाद मैं मजीद बात करता हूँ। प्लीज स्टे विद अस।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पलवेशा खान साहिबा से हम बात कर रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। पलवेशा साहिबा, बात यूनिटी की हो रही थी, क्यों नहीं हो सकता कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कोई वफ्द बनाए और जाके इकट्ठे जाके इन लोगों से बात करें? हो सकता है अगर सब एक यूनिटी का मुजाहरा करें तो उनके दुखों का भी मदावा हो सके किसी तरह। देखिए मंसूर, आपको याद होगा जब जिस कश्मीर के लिए आज हम वजीर आजम जो हैं वो रो रहे थे, जब भारत ने आपकी सरहदों के पास मिसाइल फिट किए थे, उस वक्त एक मीटिंग कॉल हुई थी, उसमें तो तक वजीर आजम साहब ने आना मुनासिब नहीं समझा था। लिहाजा यूनिटी किस चिड़िया का नाम है ये ना मेरे ख्याल में उन्हें पता है, ना नेशनल कोहेजन का कुछ इल्म है, ना हालात की संगीनी का एहसास है। मुझे समझ नहीं आती कि वो क्यों लाशों से डर रहे हैं। लाशें नहीं काटती और ये उनका फर्ज बनता है, चाहे ये रियासत मदीना हो या ये पाकिस्तान हो, ये उनका फर्ज है कि उनके, और ये बलूचिस्तान में मैं मलाइका को बताऊं, ये फौज का काम नहीं है, ये आपका काम है। आप सिर्फ बन्नी गाला की वजीर आजम इमरान खान नहीं है, या सिर्फ इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस के इर्द गिर्द के वजीर आजम नहीं है, बलूचिस्तान के भी वजीर आजम हैं। लिहाजा ये उनका काम है कि वो इंश्योर करें। अब उनको यकीन नहीं आता, लेकिन वही उस सीट पे बैठे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि आपको ये भी याद होगा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, ये पहला वाकया बिल्कुल नहीं है, ये बात सही है, ये टारगेटेड है। आपको याद होगा पहली दफा धमाका हुआ तो गिलानी साहब गए, दूसरी दफा राजा साहब गए और उन्होंने तो वो रात अपनी हुकूमत और अपने वजीर आला को उन्होंने सैक किया और वो आज तक हमारी जो है हमारी पार्टी छोड़कर वो चले गए। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए, इस वक्त वो कौन सा मुनासिब टाइम है जिस पे जाएंगे? और जिन लोगों को ये भेज रहे हैं, इनकी पार्टी में जो बड़े अकाबरीन हैं, जो कुछ सियासत समझते हैं, वो क्यों नहीं जा रहे? आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी को इल्म नहीं है बेसिक ताजियत का, वो क्यों जा रहे हैं? मतलब अब ये अगर इस किस्म की जो बातें मैंने सुनी थर की, और ये खुदा का वास्ता है, पूरे मुल्क के मुंह से निवाले छीनने वाले ये कह रहे हैं कि थर के बच्चों को खुराक, आपने पूरे 4 सूबों से निवाले छीने हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका वजीर आजम हाउस जो है वो चोरों और डाकुओं की आमाजगाह बन गया है। आज भी आप इंसानी जानों की कीमत लगा रहे हैं, और शेख रशीद साहब कि क्या हुआ, लोग मरते रहते हैं क्योंकि इनके अपने बच्चे जो है वजीर आजम साहब के, वो बरतानिया में महफूज है, अल्लाह उन्हें महफूज रखे, लेकिन कौम के बच्चे ज़िबा हुए पड़े हैं। ठीक है, और उस पर भी शर्मिंदगी के ये कह, और इनके जो वहां गए हैं, इनके इंपोर्टेड एटीएम्स, इनके इंपोर्टेड भिखारी, वो वहां भी फायदा मांगते रहे हैं, और इस बात को भी यहाँ ये जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगी लाशों से भीख ना मांगे, लाशें भीख नहीं देती, भीख मांगने का भी तरीका होता है, भीख मांगने का भी वक्त होता है, भीख मांगने की भी जगह होती है। आप कश्मीर पे बात कर रहे हैं, कश्मीर पर अगले मोर्चों तक तो जो आदमी नहीं गया वो सिक्योरिटी की क्या बात करता है? ठीक है, आज तक ये मैं जो अगले मोर्चों जाने से डरता है, हमें सिक्योरिटी की बातें ना बताएं। ठीक क्यों ना आपकी टांगे अगले मोर्चों तक जाने में, या आपको कोई जाने? मुझे इजाजत दीजिएगा मलिका साहिबा, यहाँ पर एक और जो गिला है वो ये है कि अब 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन में अभी तक एक शख्स भी नहीं पकड़ा गया जो इस सारे मामले का जिम्मेदार हो। अगर कम से कम कोई गिरफ्तारी होती, कोई मुलजिमों का पता लगता, तो उसकी वजह से भी कोई डेवलपमेंट नजर आती, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं है। बैरूनी हाथों की तरफ जो है वो बार बार इशारे किए जा रहे हैं कि जनाब वहां से कुछ हुआ है, उनकी जानिब से कुछ किया गया है। आपके ख्याल में ये सही डायरेक्शन है? देखिए मंसूर, आप भी इस बात से वाकिफ़ हैं, आप सीजन जर्नलिस्ट हैं, और ये दीगर रहनुमा भी जानते हैं कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो डिफरेंट है, बहुत ही मुख्तलिफ है और बहुत ही संगीन है। कुलभूषण यादव भी बलूचिस्तान से ही मिले थे। बलूचिस्तान के अंदर दुश्मन मुल्क जो है वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा इस टॉक शो के अंदर। और रियासत के सारे इदारे इस बात के अंदर कोशा है कि वहां की आवाम महफूज रहे, बलूचिस्तान महफूज रहे, पाकिस्तान महफूज रहे। और जहां तक अरेस्ट करने की बात है कि आप ये नहीं जानते कि रियासत के सारे इदारे जिन लोगों ने ये कत्ल किया है, इन लोगों को शहीद किया है, उन अनासिर को ढूंढ रहे हैं
ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن وزیر اعظم نے نشاندہی کی ہے کہ دشمن ملک ہمارا ہمسایہ فرقہ واریت کی جو جنگ ہے، جو اس کی آگ ہے، اس کو لگانا چاہتا ہے بلوچستان کے اندر۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بیرونی سازش، یعنی بیرونی سازش ہے یہ ایک جی دیکھیں بالکل ہے، بالکل بیرونی سازش ہے۔ اچھا ایک منٹ ٹھہریے گا ملکہ صاحبہ، ایک منٹ ٹھہریے گا، لیکن کلبھوشن یادو کا نام اقوام متحدہ نے ایک آدمی نے نہیں لیا، اس کا نام نواز شریف تھا۔ اچھا آپ ایک منٹ سن لیجئے نا ملکہ صاحبہ، میری بات تو سن لیجئے۔ جو آدمی ہمارے ملک کے اندر پروپیگنڈا کر رہا تھا، ٹریزن پروپیگنڈا کر رہا تھا، ملک کو کمزور کر رہا تھا، ایک جاسوس تھا، اس کا نام نہیں لے سکے آپ کیا؟ میں آتا ہوں جی، میں بالکل آتا ہوں، میں ایک سن لیجئے ملکہ صاحبہ، میری بات سن لیجئے ایک منٹ جاسوس کا۔ ملکہ صاحبہ میری بات ایک منٹ سن لیجئے، آپ فرما رہی ہیں کہ بیرونی سازش ہے اور اس کی وجہ سے بلوچستان میں اس کو انسٹیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، یہ بیرونی سازش کا، یہ اتنی دفعہ بلوچستان کے عوام، پاکستان کے عوام اتنی دفعہ سن چکے ہیں کہ اب بار بار سن کے جو ہے نا اس پہ یقین نہیں آتا۔ 3 ستمبر 2012 3 ستمبر 2012 عمران خان صاحب کیا فرما رہے تھے اس دن، سنیے گا ذرا۔ انشاءاللہ ہماری حکومت آنے دو، کبھی عمران خان یہ نہیں کہے گا جی یہ بیرونی عناصر ہے، یہ جی باہر سے آ گیا، باہر سے آئے یا اندر سے آئے، ہم ان کو آپ کو ختم کر کے دکھائیں گے ان لوگوں کو۔ ملکہ صاحبہ اگر عمران خان آئے گا تو یہ کبھی نہیں کہے گا کہ بیرونی سازش ہے۔ پاکستان تحریک جی دیکھیں وزیر اعظم یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کہاں کہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو، ان قاتلوں کو، ان یزید وقت کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے۔ یہی ہمارا عزم ہے، پورے ملک کو اب ریاست کے سارے اداروں کے ساتھ مل کر محفوظ بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، ہمیں کوئی ابہام نہیں ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم جانتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کو محفوظ کریں گے ریاست کے سارے اداروں کے ساتھ مل کے۔ وزیر اعظم نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ یہ سازش ہے تو اس کے حل ہم نہیں ڈھونڈیں گے۔ وزیر اعلیٰ جو بلوچستان کے، انہوں نے بھی کیا بات کی، انہوں نے بتایا کہ ہم سب نے مل کر بائی پارٹیزن اکراس دا پولیٹیکل پارٹی، ساری پاکستان کی جمہوری قیادت نے مل کر اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ ہمارے ہزارہ بہن اور بھائیوں نے بھی ہمارے ساتھ مل کر اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو محفوظ رکھنا ہے، بیکاز دشمن کوشاں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹوٹے، پاکستان غیر محفوظ ہو، پاکستان کے اندر فرقہ واریت پھیلے، اللہ نہ کرے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ابھی حالیہ میں EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ آئی، کیا بتایا کہ 12 سال سے ہندوستان پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے ایک پریس کانفرنس کی وضاحت کی کہ دشمن ملک کتنی گہری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان ڈی سٹیبلائز ہو۔ اسی لیے ان دونوں رہنما سے گزارش کر رہے ہیں کہ اپنی ذاتیات سے تھوڑا سا اوپر آ جائیں اور پاکستان کے نیشنل ایشوز کے اوپر ہمارا ساتھ دیں۔ لیکن ملکہ صاحبہ یہاں پہ ایک جگہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ یہ ڈس انفو پھیلا رہا ہے، لیکن پرائم منسٹر اپنے انٹرویو کے اندر انہی دونوں جماعتوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگ بھی جو ہے اس نیریٹو کو بلڈ اپ کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی اس نیریٹو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ آپ ان کا ساتھ مانگ رہے ہیں، ایک جگہ ان کے اوپر الزام بھی لگا رہے ہیں کہ دراصل میں یہ آپ کے اپوزنگ نیریٹو یا ملک دشمن نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس طرح پھر کون آپ کا ساتھ دے گا؟ نہیں دیکھیں منصور، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے شہری ہیں، آپ آئین کی پاسداری کریں۔ آپ کا جو بیانیہ ہے خصوصاً نواز شریف، مریم نواز اور فضل الرحمان کا، اس بیانیے کو ہندوستان میں پذیرائی مل رہی ہے۔ ہندوستان پاکستان کی افواج کو کمزور کرنا چاہتا ہے، ان کو نشانہ بناتا ہے۔ ان 3 رہنماؤں کا میں نے نام لیا جن کو پاکستان کی عوام نے مسترد کر دیا ہے، وہ بھی افواج پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں، اور ان کے اس بیانیے کو ہندوستان ٹائمز کے اندر پذیرائی ملتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے دیگر رہنماؤں کو کہ ان تینوں کے بیانیے کو رد کیجئے، پاکستان کے آئین کی پاسداری کیجئے، پاکستان کی افواج کے پیچھے کھڑے ہوں، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ ان کو متنازع بنائیں۔ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کر رہے ہیں سمجھ آگئی جی، مجھے سمجھ آگئی، میں ملکہ صاحبہ رد کیجئے، پوائنٹ آ گیا، بالکل رد کر دینا چاہیے۔ عظمہ بخاری صاحبہ آج ایک افسوسناک یہ جس طرح کی بات ملکہ صاحبہ کہہ رہی ہیں، شہباز گل صاحب آج عدالت گئے تھے۔ ناظرین عدالت میں مسلم لیگ نون کے ورکروں نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا ذرا دیکھیے گا۔
یہ اس طرح کے نعرے بازی ان کے ارد گرد کی گئی اور ان کی گاڑی کے اوپر بھی جو ہے وہ مکے شکے وغیرہ مارے گئے اور مطلب ان کی گاڑی کے اوپر بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے سارے ورکر جو ہے وہ پل پڑے تھے. عظمہ صاحبہ از دس فیئر کہ یہ ہونا چاہیے پولیٹکس کے اندر؟ یہ دیکھ کے کچھ یاد نہیں آیا؟ کچھ نہیں یاد آیا. اس کو مکافات عمل کہتے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے ساتھ ہمارا کوئی لیڈر باہر نکلتا تھا نا, اس کو کس طرح ہراس کیا جاتا تھا. ابھی وہ بیگم صاحبہ جب ہسپتال میں تھی تب کیا کیا تھا, کس طرح ہمارے گھر کے جا کے دروازوں کو جو ہے وہ توڑا گیا تھا ٹھڈے مار مار کے. یہ نہیں نظر آتا. اور جو ہے وہ روز ایون فیلڈ کے نیچے تماشا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب جب لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے, اب بھی شرم جو ہے وہ تو ان کو چھو کے نہیں گزرے گی. یہ تو بات ہوگی سائٹ پہ, اس کو سائٹ پہ کر دیں. اب سائٹ پہ نہیں عظمہ صاحبہ, یہ غلط بات ہے. یہ پریسیڈنٹ غلط ہے. یہ کاش یہ پہلے بھی نہ ہوا ہوتا. یہ غلط, جو بھی کرے گا وہ غلط ہے. میں کہہ پاتی. دیکھیے جو آپ نے پرابلم یہ ہے کہ what comes around, مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ نے کیا ہے وہ آپ کو بھگتنا ہے. یہ جو آپ نے کیا میں کوئی اس کو انڈورس نہیں کر رہی, لیکن یہ دیکھ کر مجھے خیال ضرور آیا کہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو ٹریڈیشنز آپ سیٹ کر رہے ہیں نا دوسروں کے لیے, یہی ان کے ساتھ بھی ہونا ہے. ان کی حکومت جا لینے دیں. آٹا چور چینی چور کہا نا انہوں نے, کیا غلط کہا؟ کیا یہ مسلم لیگ نون کے جو ورکر ہیں یہ کوئی امیر زادے لگ رہے تھے آپ کو, کوئی جہانگیر ترین کے بیٹے تھے؟ یہ جب آپ کے لیڈروں کے ساتھ بھی ہوتا تھا ہم اس وقت بھی کہتے تھے غلط ہے. آٹا چور چینی چور کہہ رہے ہیں نا. سیاہی پھینکی گئی تھی خواجہ آصف صاحب کے گولی ماری گئی, گولی ماری گئی, ہمارے گھروں پہ حملے ہوئے. غلط تھا. صاحبہ ہم نے اس وقت بھی کہا غلط تھا. آج اگر آپ کے ورکر اگر ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. دیکھیے جو ٹریڈیشنز انہوں نے سیٹ کی ہیں, وہ مکافات عمل. ناظرین میں اس پہ مزید بات کرتا ہوں. لیٹ می ٹیک اے بریک. ناظرین میں مزید ڈیٹیل سے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بات ہو رہی تھی شہباز گل صاحب کے ساتھ آج مسلم لیگ نون کے ورکروں نے جو کچھ کیا ہے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. مجھے بریک پہ جانا پڑا. عظمہ بخاری صاحبہ فرما رہی تھی کہ مکافات عمل ہے, ہمارے ساتھ بھی یہ کیا جاتا تھا. میں عظمہ صاحب آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ کیا جاتا تھا ہم اس وقت بھی اس کو کنڈیم کرتے تھے. خدا را اس قسم کے بیہیویئر کو مت پروموٹ کریں کیونکہ اس سے صرف پورے ملک میں افراتفری پھیلے گی. صرف یہ اگر تو یہ معافی مانگ لینا اپنی پچھلی حرکتوں کے اوپر, جو بیگم صاحبہ کے اسپتال سے لے کر جو گھر کے اوپر اور جو ہمارے تمام لیڈران کے ساتھ, وہ معافی مانگے اور کہیں کہ یہ بدتمیزی کا کلچر جو ہم نے فروغ دیا ہے یہ ہم نہیں کریں گے. تو پھر یقیناً میں بھی اپنے ورکر سے ریکویسٹ کروں گی, ہاتھ جوڑ کے کہوں گی کہ بھائی نہ کریں. انہوں نے معافی مانگ لی, ان کو ریلائز ہو, ان کو تو معافی. وہاں تو بھائی روز بدتمیزی کرنے کی ٹریننگ ملتی ہے. کیا بات ہے, شہباز گل اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اور آٹا چور چینی چوری کہتے ہیں. مجھے ضروری بات کرنی ہے. آپ ٹاپک کو پلیز بند مت کیجئے. مائی پوائنٹ از آپ سارے اس قسم کے بیہیویئر کو کنڈیم کریں, اس کی مذمت کریں تاکہ آپ کے ورکروں پہ میسج جائے کہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. جہاں سے شروع ہوا ہے وہاں سے کنڈمنیشن آئے گی. میں اس کے بعد سب سے پہلے میں کروں گی. مجھے اب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کرنے دیں. شہباز گل اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے. میری گزارش ہے کہ ابھی ملائکہ نے بیرونی ہاتھ کے اوپر بڑا ان کو وہ تھا. ملائکہ مجھے بتائیں گی بیرونی ہاتھ جو ہے وہ کسی مستری نے پکڑنا ہے, کسی جو ہے وہ لوہار نے اس کو وہ کرنا ہے, یا آپ کی حکومت نے اور جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ کرنا ہے؟ دیکھیے آپ کو یہ معلوم ہوگا اور مجھے یہ بتانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ صرف برائے نام ہوتی ہے. بلوچستان کی سینسٹیوٹی کی وجہ سے یقیناً وہاں پر جو ہے وہ انفلوئنس, ہمارا سارا فوکس اس کے اوپر ہوتا ہے. پھر بھی یہ واقعات ہو جاتے ہیں. اب جب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ واقعات ہو رہے ہیں, اپنے پچھلے جو واقعات ہیں ان پہ کس کو سزا ملی, کتنے لوگ پکڑے گئے, آپ وطن دشمنی کر رہے ہیں. کلبھوشن کا نام نہ لینا ملائکہ کے لیے بہت جو ہے وہ قابل میں سمجھتی ہوں کہ کوئی جرم ہم نے کر دیا, تو اس کو کونسلر رسائی دینا, اس کے لیے راتوں رات آرڈیننس لانا, آرڈیننس لا کے اس کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرنا, یہ تو بڑی وطن کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کیا. یہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نا یہ پرانا ہو گیا یہ کارڈ. اب یہ بہت گھسا پٹا ہے. ہم کتنے پاکستانی ہیں اور کتنے محب وطن ہیں, یہ ہمیں کم از کم عمران خان پی ٹی آئی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. مجھے آگے جانے کی اجازت دیجیے. میں ذرا تھوڑی سی پی ڈی ایم کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں, ٹائم بڑا کم ہے. میں پہلے پلوشا صاحبہ کے پاس چلا جاتا ہوں تاکہ اس کے بعد آپ کی باری. پلوشا صاحبہ, بلاول بھٹو آج ایک دفعہ پھر بنو کے اندر جلسہ ہوتا ہے, پھر تشریف نہیں لاتے. اس سے پہلے میٹنگز ہوتی ہیں اس کو بھی وہ مس کر جاتے ہیں. The PDM is finished now, game over? Listen, Mansoor, you can say whatever you want. آپ کا اپنا انالیسس کرنے کا حق ہے. میں آپ کو وہ انالیسس بتاؤں گی, not because میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہوں جو پی ڈی ایم کا حصہ ہے, لیکن میں نے سارا. پلوشا صاحبہ آپ کی آواز دوبارہ ہم سے ہمارے ٹھیک طرح نہیں پہنچ رہی, پلیز آگے ہو کے تھوڑا سا بات کر لیجئے. مائک کا آئی تھنک کوئی ایشو ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے اس ہزارہ کمیونٹی کے آدمی کو
سر پہ قرآن رکھ کے مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو صاحب کو آواز دیتے سنے، آپ نے بھی سنے۔ پی ڈی ایم ڈیڈ ہو گئی ہے، کوئی جلسے میں گیا نہیں، پی ڈی ایم تباہ ہو گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، میں آپ کی ہر بات مانتی ہوں، لیکن اس کا ایک مطلب ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے عوام کا اس ملک کی حکومت پر اور اداروں پر کوئی بھروسہ نہیں رہا، اور یہی پی ڈی ایم کی کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ مشکل میں لوگ ان کو آواز دے رہے ہیں، اور یہی پی ڈی ایم کی کامیابی ہے کہ مشکل میں لوگ ریاست مدینہ کے والی کو آواز نہیں دے رہے ہیں، مشکل میں لوگ بلاول بھٹو صاحب کو آواز دے رہے ہیں، پی ڈی ایم کو آواز دے رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو آواز دے رہے ہیں۔ اس سے بڑا ثبوت میرے پاس نہیں ہے، باقی آپ کنونس ہوتے ہیں نہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ مریم نواز صاحبہ بھی آج پہلی دفعہ میرے خیال میں کوئی جلسہ انہوں نے مس کر دیا۔ جی، ان کی کچھ کمر میں ان کے پیسے بھی پرابلم ہے، گردن کا، ان کے شولڈرز کا، اس پہ وہ تھا، وہ آج ہزارہ جانا چاہ رہی تھی اور ان کو جو ہے وہ منع، میں آ رہا ہوں جی، بالکل ان کو منع، I know you want to play right now۔ ان کو آج ہزارہ جانے کے لیے انٹرسٹڈ تھی اور وہ ہزارہ جانا چاہتی تھی، ان کو آج جو ہے وہ روکا گیا یہ کہہ کے کہ پی ڈی ایم کا ایک وفد جو ہے وہ کل یا پرسوں میں کسی دن جو ہے وہ ہزارہ کا دورہ کرے گا اور وہ پی ڈی ایم کے جو ہے وہ پلیٹ فارم سے وہاں جائیں، اس لیے ان کو روکا گیا۔ یہ پی ڈی ایم میں سے کوئٹہ کیوں نہیں آتی؟ کیا مطلب؟ جلسے کی بات نہیں کر رہا، ان لوگوں سے ملنے کے لیے جہاں پہ وزیر اعظم کے جانے کے لیے اتنا قہر ہے۔ بات کری آپ نے سنا نہیں شاید، ہزارہ نہیں ہے وہ علاقے کا، میری گزارش سن لیجیے، آپ ہزارہ کہہ رہے ہیں، ہزارہ ایبٹ آباد، ہزارہ کمیونٹی کے پاس جانا چاہتے ہیں، اور اس کمیونٹی کے پاس ان کا آج اکیلے جانے کا پروگرام تھا، لیکن ان کو منع کیا گیا، ان کو روکا گیا کہ پی ڈی ایم کے جو ہے وہ ایک وفد جانا چاہتا ہے تو اس میں آپ ساتھ جائیے۔ یہ انہوں نے ہمیں کوئی شرط نہیں رکھی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب تک یہ نہیں آئیں گے ہم تدفین نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ تمام قیادت کو وہاں جانا چاہیے، اور مریم صاحبہ اس لیے آج جانا چاہتی تھی، لیکن کو کہا گیا ہے کہ جی وہ وفد کے ساتھ جائیں، تو وفد کے ساتھ جائیں گی، لیکن یہ جو ہے یہ اپنی جگہ یہ بات جو ہے وہ رہے گی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ صحیح موقع کی تلاش میں ہے، اللہ کرے وہ موقع 24 گھنٹے میں آ جائے تاکہ وہ جائیں اور یہ جو ہے تدفین ہو سکے، یہ ہم سب پہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ ملکہ صاحبہ، آپ تھوڑی دیر پہلے بھی ان کی بات پہ ہنس کیوں رہی تھی؟ شرم سے منصور، پہلے میں عظما کی بات کا جواب دینا چاہوں گی، اور جو بات عظما نے کی میں اس بات کو فروغ نہیں دوں گی۔ عوامی نمائندوں کو کبھی بھی پاکستان کی عوام کو کہنا نہیں چاہیے کہ تشدد کرنا اور اس طریقے سے احتجاج کرنا ایک اچھی بات ہے۔ میں ایک رسپانسبل عوامی نمائندہ ہوں، میں مذمت کرتی ہوں آج کے رویے کی، پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنوں کے رویے کی، جہاں انہوں نے شہباز گل کی گاڑی کے اوپر اٹیک کیا، ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، اور پچھلے ادوار میں بھی اگر کسی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نے کسی بھی دیگر پارٹی کی رہنما کے ساتھ یہ کیا ہے تو اس کی بھی مذمت کرتی ہوں، اور پارٹی کے اندر شہباز گل نے کرپشن کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک بات ہوتی ہے پی ڈی ایم کی، دیکھیں منصور، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آج بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف کی جو ایبسنس ہے، ان کی جو غیر حاضری ہے، وہ ہمارے بیانیے کی توسیع کر رہا ہے، ہمارا جو بیانیہ ہے اس کو آگے بڑھا رہا ہے کہ ان کی یہ ساری تحریک جو ہے غیر فطری تھی، ان کی یہ ساری تحریک احتساب اور ان کی ذاتیات پر مبنی تھی۔ یہ کیا کہتے تھے کہ 13 دسمبر کو آر یا پار ہو جائے گا، 13 دسمبر کو ان کا بیانیہ جو ہے پاش ہو گیا، جہاں جاتے ہیں جلسہ کرتے ہیں وہاں پہ ان کا بیانیہ دفن ہوتا ہے۔ یہ کہتے تھے ان کی جو لیڈر ہے وہ کہتی تھی کہ استعفوں کو منہ کے اوپر مارو، تو جب ان سے کہا کہ آپ کے استعفے آئے ہیں، ان کے 2 رہنماؤں سے کہا، انہوں نے کہا ہم تو استعفوں کی تصدیق ہی نہیں کرتے، اور بلاول بھٹو زرداری نے کہا بی بی آپ استعفے منہ پہ مارنا چاہتی ہیں، ہم پارلیمان کے اندر یقین رکھتے ہیں، ہم جمہوری نظام کے اندر یقین رکھتے ہیں، ہم تو سینٹ الیکشن کے اندر حصہ لیں گے، ہم بائی الیکشن کے اندر حصہ لیں گے۔ ملکہ صاحبہ کی بات عظمت صاحبہ یہ تو درست ہے، میں ایک منٹ اجازت دیجیے گا،
इजाजत दीजिएगा मलका साहब, इजाजत दीजिएगा। करना था मंसूर, वो भी अब मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जवाब ले लूं। ऐसा रवैया है जो मौसम को देखकर आगे बढ़ता है। लास्ट बात, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर यकीन है कि पाकिस्तान की अवाम करप्शन के खिलाफ तो निकलते हैं, करप्शन बचाने के लिए कभी नहीं निकलेंगे। ये इनकी खाम ख्याली है कि अवाम इनकी करप्शन को बचाने के लिए तहरीक में शामिल होंगे। ठीक है, मैं अब जरा सवाल कर लूं, मुझे इजाजत दीजिए। दफन हो गया, पीडीएम मरहूम है। अच्छा, मुझे सवाल तो कर लेने दीजिए, मुझे मलिका साहब सवाल तो कर लेने दें, हिस्सा लेंगे। मैं सवाल जरा कर लूं। कितने इस्तीफे इकट्ठे किए, क्या करना उन इस्तीफों का? वो ना इस्तीफे आए, ना लॉन्ग मार्च हुआ, आप जलसों के अंदर रहनुमाई नहीं जा रहे। हिस्टेरिक जो इनका एक वो जो है ना लहजा, हिस्टेरिक किस्म की बातें वो बता रही हैं कि हम कितने पॉपुलर और कितने मजबूत हैं। आज बन्नू में भी लोग तो निकले ही नहीं। वो इनको एक्चुअली ना अक्ल के और दिमाग के जो अंधे होते हैं ना, और आंखों से अंधे तो होते ही हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। हमने अपना कार्ड कब खेलना है इसकी, ये कोई इमरान खान की बिजली का बिल है जो कोई और देगा, या ये इमरान खान का किचन है जो किसी और ने चलाना है? भाई हमारे इस्तीफे हम बताएंगे हमने कब देने हैं, और जब हमें बहुत शुक्रिया अस्मा बुखारी साहब, खान साहब और मलिका बुखारी साहब। नाज़रीन, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।